सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कराची के हवाले से, कराची के मसाइल और उस पर होने वाली अहम पेशरफ्त के हवाले से। बिलाखिर कराची के मसाइल हल करने के लिए सियासी जमातों ने कमर कस ली है। कराची के मसाइल हल करने के लिए पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM में मुलाकात हुई है, जिसमें जमातों ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि ये इत्तेहाद कितने दिनों तक कायम रहता है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग में दरारें भी पड़ गई हैं। पीपल्स पार्टी ने APC अकेले बुलाने का फैसला कर लिया है और APC ना होने पाने के जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया है। क्या वाकई नाकामी की जिम्मेदार नून लीग है? अपोजिशन में दरारें हुकूमत के लिए कितनी मुफीद साबित होंगी? मुल्क को इस वक्त मौशरती मसाइल के साथ साथ सिफारती मसाइल का भी सामना है। भारत अपनी हठधर्मियों से बाज नहीं आ रहा। भारत की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। भारत खास तौर पर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है और मकबूजा कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तानी शहरियों के खून का भी प्यासा बना बैठा है। आखिर इसका हल क्या है? पाकिस्तान भारत को सिफारती तौर पर कैसे शिकस्त दे सकता है? दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप की बात की जाए तो उन्होंने ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां बहाल करने का इशारा दे दिया है। इन तमाम मौज़ूआत के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं और अपना पहला क्लिप आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, DG ISPR ने कहा है कि भारत चाहे फ्रांस से 500 राफेल तैयारे खरीद ले, हम वक्त तैयार हैं। लगारी साहब, पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 20 सालों में भारत के तमाम अज़ाइम को खाक में मिलाया है। इसके बावजूद भारत होश के नाखून क्यों नहीं लेता? असल में ये खेल ही दूसरा था ना। बात यह है कि ये खेल था कमीशन का, यानी कि ये डील कैसे हुई, राफेल की डील कैसे हुई और किस तरह से इसका सौदा हुआ है और किस तरह से इस सौदे के अंदर अंबानी बीच में आया, किस तरह से उसने इसमें कमीशन खाया, किस तरह से वो कमीशन मोदी के पास गया। ये तो हिंदुस्तान के लोग पूछेंगे मोदी से कि भाई आपने इस धंधे में अपने आप को और अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए जो कुछ किया है, इसके बारे में तो इंडिया के लोगों को सवाल करना चाहिए कि ये आपको कितने महंगे पड़ रहे हैं और इनकी सस्टेनेबिलिटी क्या है और ये हैं कि कैसे बड़े कारकर्दगी दिखाने वाले। और ठीक कहा है हमारे DG ISPR ने कि भाई ले आए आप 500 ले आए। राफेल तो राफेल करेंगे क्या? राफेल एक सौदा है जिसमें अंबानी को फायदा पहुंचाया जाना था, पहुंचाया गया। अच्छा। और ये काम किया है मोदी ने। इसके अलावा और इसका कोई मसरफ नहीं है, बस पैसा खाना था। मोदी ने भी मिलकर खाया, अंबानी ने भी मिलकर खाया। अच्छा लगाई साहब, मकबूजा कश्मीर में 1 साल से कर्फ्यू नाफिज है और वहां पर पाबंदी सलासल है और हम देखते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जिस तरह से निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जाता है। आलमी ताकतें इस सारे जुल्म पर खामोश क्यों हैं? इसलिए कि आलमी ताकतों ने अपने दायरे बनाए हुए हैं अपने इंटरेस्ट के। सही। आपने उनके लिए कोई ऐसा इंटरेस्ट पैदा करने, उनके लिए कोई ऐसा थ्रेट पैदा करने। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी अस्करी कुव्वत है। पाकिस्तान जब तक के इंडिया के लिए विजिबल खतरा होकर सामने नहीं आता है, उसको सीरियस नहीं लिया जाएगा। आप किस लिए यानी ये जो हमारे पास हथियार है ये किस लिए हैं? हमारे पास जो हमारी सलाहियत है वो किस लिए है? हमारे पास हमारी सलाहियत का इजहार अगर नहीं होता है और ये हम कहते हैं कि जनाब हमारे बहुत सेफ हैं, हमारे जो एटमी हथियार हैं और हमारी जो एटमी सलाहियत है बिल्कुल सेफ है भाई, स्टेट के पास है, स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स के पास है, इन स्टेट के डिपार्टमेंट्स और महकमों के पास है और वजारत दिफा के पास या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। लेकिन किस लिए है? वो इसलिए है कि पाकिस्तान के जुग्राफिया का और पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो हमें एक बहुत ही सीरियस थ्रेट इंडिया के आगे रखना पड़ेगा। अगर हम नहीं रखते हैं तो इंडिया इसी तरह से और दुनिया भी हमें सीरियस नहीं लेगी। तो हमें बढ़ना इस तरफ को है कि इंडिया को लगे और दुनिया को लगे कि पाकिस्तान उसके लिए एक खतरा है और उसके मफादात के लिए खतरा है। बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन, 14 अगस्त 2000 पाकिस्तान की आज़ादी के 73 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन एक एंकर के मुताबिक पाकिस्तान अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गया लेकिन मुआशी गुलामी में अब तक जकड़ा हुआ है। क्लिप आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। आज़ादी को तो 73 साल मुकम्मल हो गए लेकिन मुआशी गुलामी अब भी बरकरार है। लगाई साहब, कर्जों के दलदल में फंसा पाकिस्तान किस तरह से तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है? बिल्कुल सही उठाया है, बुनियादी सवाल उठाए हैं एंकर साहब ने। और ये कि
ہماری حکومتوں نے، ہمارے تمام اداروں نے مل کر ایک بات کو کہ پاکستان کے جو اپنے ریسورسز ہیں، پاکستان کی جو اپنی صلاحیت ہے، پاکستان کے جو اپنے یوتھ ہے یا ہر زمانے میں جو یوتھ رہی ہے، اس کی صلاحیت کو آگے بڑھانے کی بجائے انہوں نے ہمیشہ باہر کے قرضوں پر انحصار کیا۔ ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ پاکستان میں اگر 2 میل کا بھی کوئی پروجیکٹ ہے، 3 میل کی اگر روڈ بنائی جا رہی ہے، 3 کلومیٹر کی روڈ بنائی جا رہی ہے، تو ورلڈ بینک کو خط لکھا جائے گا کہ جناب ہمیں اس کے لیے کچھ قرضہ دیجئے۔ میں نے ایک زمانے میں دیکھا تھا، کوئی آج سے کوئی 45 سال پہلے بلکہ 48 سال پہلے دیکھا تھا کہ ایک روڈ بن رہا تھا پہلے سے نواب شاہ کے قریب، تو وہاں پر ایک لگا ہوا تھا کہ ورلڈ بینک کی مدد سے اس کو مکمل کیا جا رہی ہے، ہر 4 کلومیٹر کا روڈ بن رہا ہے، اور یہاں ورلڈ بینک کی مدد آ گئی۔ آپ اپنے وسائل سے اپنے ملک کے وہ جو ہے سڑکیں بھی نہیں بنا سکتے، گلیاں نہیں بنا سکتے۔ آپ کو کسی کچی آبادی میں سیوریج لائن بچھانی ہے تو آپ ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، ذرا کچھ پیسے دیجئے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ تو اگر آپ خود انحصاری کی طرف نہیں جاتے ہیں، بھئی آپ روکھا کھا لینا، آپ اپنے وسائل کو مجتمع کر کے آپ اپنی ترقی پر لگائیں اور ایک طرف وہ کر کے دیں۔ ہم نے نہیں کیا ایسا۔ ہماری حکومتیں اس بات میں رہی ہیں کہ جناب قرضہ مل جائے، اور قرضہ ملے تو پھر ہم کیا کریں؟ قرضہ ملے تو ہم اپنے جہاز چارٹر کر لیں اور ہم اس جہاز میں سفر کریں۔ قرضہ ملے تو ہم نیو یارک میں جا کر رہیں تو ایک شخص کے اوپر $1 لاکھ روزانہ خرچ کریں، تاکہ پتہ چلے نا کہ امیر آئے ہوئے، اور پھر کشکول لے کر پہنچ جائیں ان لوگوں کے پاس جو بیچارے کرائے کی ٹیکسی میں وہاں پہنچے ہیں، اگرچہ ان کے پاس کروڑوں اربوں ڈالر ہیں، کھربوں ڈالر رکھے ہوئے، پھر بھی وہ کرائے کی ٹیکسی میں پہنچے ہیں اور آ کر اپنے دفتر سے بریف کیس خود اٹھائے ہوئے وہ پہنچ رہے ہیں اور جا کر تقریر کر رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ان کے ساتھ لاؤ لشکر ہے، جو کوئی ان کے وہ اس کو کورنش کو سنبھال رہا ہے، کوئی اس کے چوہے کو سنبھال رہا ہے، کوئی اس کے کپڑوں کو سنبھال رہا ہے، اور کوئی اس کی فرشی آداب کرتا ہوا اس کو لے جا کر بٹھا رہا ہے کہ جناب آپ تشریف رکھیے۔ تو اس طرح سے تو قومی نہیں بنتی ہے۔ لیکن لگائی صاحب صرف قرضوں کی بات نہیں ہے، سیاستدانوں کے تو اپنے مسائل بھی ختم نہیں ہو رہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگلے 5 سالوں میں معاشی طور پر پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں قرض اساسی یعنی لون بیس جو اکنامی ہوگی اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا نا۔ جو آپ ہمیشہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، یہ تو غالب نے کہا تھا، اور ہماری فاقہ مستی تو بہرحال رنگ لائے گی۔ ایسا ہی ہے۔ ناظرین اپنے اگلے کلپ کی جانب بڑھیں گے۔ سیاست میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں کیونکہ UAE اور اسرائیل میں تاریخی امن معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو کلپ دکھاتے ہیں۔ بین الاقوامی سیاست میں تو تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن لگائی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ان تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے درست فیصلے کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی اس ملک کی، پاکستان کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ 3 میجر جو ریجنل بلاکس ہیں ان کے مرکز پر واقع ہے، اور سب سے زیادہ خوبصورت جغرافیہ اس ملک کا، جو اس ملک کے اگر لیڈرشپ ایک ویژنری لیڈرشپ ہو اور دور تک دیکھنے والی لیڈرشپ ہو تو پاکستان دنیا میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ یعنی یہ ساؤتھ ایشیا کے مرکز اس میں ہے، بالکل ایک بنیادی حیثیت میں ہے، سینٹرل ایشیا میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، میڈل ایسٹ کے بالکل کارنر پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس ملک کے اندر تو مواقع ہی مواقع ہونے چاہیے، اور اس خوبصورتی کو ہمارا بدصورتی بنا دیا گیا اور ہمارے حکمرانوں کی طرف سے بنایا گیا ہے، اور اس کو ہم جب تک دوسروں کے پھڈوں میں پڑتے رہیں گے، اور جب ہم اس شوق میں تھے کہ جناب یونیپولر ورلڈ ہونا چاہیے، اور جب ہم نے ملٹی پولر ورلڈ کو ختم کرنے کے لیے ہر کارے کا کردار ادا کیا تھا، تو ان نتائج یہ ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ ہم جس طرح سے ڈنڈے اٹھا کر پڑھ رہے تھے کہ جناب ختم کرو ختم کرو ختم کرو، اور چلو افغانستان، اور چلو وہاں جا کر جہاد کرو اور وہاں جا کر لڑائیاں کرو، تو کیا نتیجہ آپ اس نے دیکھ لیا آپ کا۔ جب یہاں پر دنیا ملٹی پولر تھی تو دنیا کی بھی حیثیت تھی، ساری دنیا کے لوگوں کی بھی کوئی حیثیت تھی۔ جب یہ یونیپولر ہو گیا ہے تو پھر ایسا ہو گیا کہ جیسے بس دنیا ایک سرکار کے ہاتھ میں ہے اور باغ ایک نے سنبھالی ہوئی ہے اور سارے کے سارے اس کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے تو نہیں چل سکتا۔ لگائی صاحب ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ تو اندرونی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، اندرونی لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ اس بات کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں؟ لیکن جب فائدہ کسی کو ملے گا تو کیوں نہیں اٹھائے گا؟ جو آپ کا دشمن ہوگا اگر اس کے سامنے کوئی موقع رکھا ہوگا، کوئی موقع اویلیبل ہوگا تو وہ اس موقع سے کیوں نہیں فائدہ اٹھائے گا؟ یہ تو آپ کا کام ہے کہ دشمن کو موقع نہ دیں، آپ اپنی اصلاح کریں، اور یہ دیکھیں یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک کسی ایک فرد کا، کسی ایک شخص کا، کسی ایک انسٹیٹیوشن کا، کسی ایک ادارے کا، کسی ایک خاص سیگمنٹ کا نہیں ہے۔ اس پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور اس کی بہتری اور اچھائی کے لیے بھی انہیں یکسو ہونا ہوگا۔
پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ دنیا بھر کے تمام ممالک سے وہ اچھے تعلقات رکھے؟ نہیں، بہت ضروری ہے. آپ کے تعلقات میں توازن ہونا چاہیے. دیکھیں، آپ دوسروں کے انٹرسٹ کو اگر سرو کرتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں کر سکیں گے. آپ پاکستان، سب سے پہلے آپ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو دیکھیں کہ ہمارے ملک کا انٹرسٹ کیا ہے. صحیح. اور اگر ہم کسی اور کے انٹرسٹ کے لیے جا رہے ہیں تو کیا پر ہم اپنے انٹرسٹ سے دستبردار ہو رہے ہیں؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے عوام کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی دھرتی کے ساتھ، اپنی مدر لینڈ کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں. اگر ہم دوسرے کے انٹرسٹ کے لیے ہم کسی اور کی آگ میں کود رہے ہیں تو ہمیں کسی اور کی آگ میں نہیں کودنا ہے. اس ملک کے لیے اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آگ بناتا تو ہمیں اس میں کود جانا چاہیے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں آخری حد تک جانا چاہیے اس ملک کی آبرو کے لیے، اس ملک کی بہتر معیشت کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے اور اس کے جغرافیائی وحدت کے لیے ہمیں سب کو مل کر ایک کام کرنا چاہیے. لیکن دوسروں کے مفادات کے لیے ہمیں جو ہے اپنی باغیں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینے چاہیے. صحیح. ناظرین، UAE اور اسرائیل امن معاہدے پر امریکی صدر نے ان تعلقات پر ایک ٹویٹ کیا ہے. آپ کو دکھاتا ہوں اس تاریخی معاہدے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ. لغاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کیا یہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کی فتح ہے؟ خارجہ پالیسی کی فتح نہیں ہے، ان کی انتخابی کامیابی کی ایک ضمانت شاید ہو سکتا ہے. کیونکہ اس وقت امریکی عوام جو ہے وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے سامنے بھی ایک خاصے مضبوط امیدوار ہیں جو بائیڈن، اور ان کا مقابلہ ہے انہیں، اور ان کو شاید یہ گمان تھا کہ میں الیکشن میں رہ جاؤں، تو انہوں نے ایک بڑا پتہ کھیلا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ امریکی سفارت خانہ وہ تل ابیب سے اٹھا کر بیت المقدس میں لے گئے تھے، اور اب انہوں نے یہ دوسرا کام کیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا جو ضمانتیں دی گئی ہیں ان ضمانتوں کو مانا جائے گا؟ اس کے اگلے دن کہا نیتن یاہو نے کہ نہیں، ہم تو آباد کاری کریں گے. اگر فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی آباد کاری ہوتی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم نے عارضی طور پر معطل کیا ہے، ہم جب بھی چاہیں گے اس کی آباد کاری کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاہدہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ معاہدہ دو ملکوں کے درمیان ہوا ہے، اس سے فلسطینیوں کو الگ رکھا گیا ہے اور فلسطینیوں کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا گیا ہے. فلسطینیوں کے انٹرسٹ کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، ان کی سرزمین کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، ان کی زندگیوں کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، اور ان کے بارے میں بالکل سوچا تک نہیں گیا ہے. بھائی، اب کم از کم ایک بات کی تو گارنٹی کر لینا کہ فلسطین کے جو علاقے ہیں، جو فلسطین اتھارٹی کے پاس ہیں، جو ادھر غربی اردن میں ہیں اور جو ادھر اپنا حماس کے پاس ہیں، غزہ کے علاقے میں ہیں، ان کی کم از کم جغرافیہ تو متعین ہو جائے. اس کے بعد پھر آپ بے شک اپنے تعلقات کی طرف جائیں. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہ روزانہ اپنی توسیع کرتا جائے اسرائیل، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر تالیاں بجاتے رہیں اور کہیں کہ جناب ہماری دوستی ہو گئی ہے؟ لغاری صاحب، ترکی نے اس امن معاہدے کو منافقانہ طرز عمل قرار دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خطے کے لوگ اور تاریخ کبھی اس بات کو بھولے گی نہیں. تو کیا مطلب کیا ہے؟ ترکی یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ ترکی مسلمانوں میں پہلا ملک ہے جس کے اپنے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، جس کے سفارتی تعلقات ہیں، جس کا آنا جانا ہے، ان کے شہری ایک دوسرے کے ملک میں آتے جاتے ہیں. کیا ترکی نے اپنے تعلقات ختم کر رکھے ہیں اسرائیل سے اور اب ان کو رد عمل سامنے یاد آ رہا ہے؟ بھئی، جو کوئی UAE نے کیا ہے وہ تو ترکی نے پہلے کر رکھا ہے. اب اس میں کون سی بات ہے کہ ترکی اپنا رد عمل دے گا؟ صحیح. ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے، اور ناظرین بریک سے جب آئیں گے تو کچھ کراچی کی بات کریں گے، کیونکہ کراچی کے مسائل اب سب نے مل کر حل کرنے کی ٹھان لی ہے. اور اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے سینئر جرنلسٹ، سینئر اینالسٹ عامر ضیاء صاحب. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کے مسائل بے تحاشا ہیں. پانی کی نکاسی کا مسئلہ، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، لوڈ شیڈنگ. چیف جسٹس آف پاکستان ان تمام مسائل پر برہم ہو گئے اور انہوں نے ریمارکس دیے کہ الیکٹرک کی اجارہ داری اور مظالم نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے مزید بھی ریمارکس دیے گئے. کہا کہ اب تک کرنٹ لگنے کے واقعات میں سینکڑوں شہری زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. چیف جسٹس کی جانب سے اپنے ریمارکس میں مزید بھی اسی طرح کی باتیں کی گئیں کراچی کے مسائل کے حوالے سے کہ کرنٹ سے ہلاکتوں سے متعلق الیکٹرک کی وضاحت ناقابل قبول ہے.
چیف جسٹس نے کہا کہ آئندہ کرنٹ لگنے سے ہلاکت ہوئی تو کے الیکٹرک انتظامیہ پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر کسی نے شہر کو تباہ کیا ہوا ہے۔ چیف جسٹس نے بہت سخت ریمارکس دیے، کہا سپریم کورٹ نے کراچی میں خطرناک بل بورڈز فوری طور پر ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ پبلک پراپرٹیز پر کیسے بل بورڈز لگا دیے گئے، چیف جسٹس کی جانب سے استفسار کیا گیا، پوچھا گیا۔ شہر کو ہر کوئی تباہ کر رہا ہے۔ چیف جسٹس برہم نظر آئے کراچی کے مسائل کے حوالے سے، کہا کہ یہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی پر اب سیاست نہیں کی جائے گی بلکہ شہر کی ترقی کے لیے کام ہوگا۔ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور MQM متحد ہو گئی ہیں اور شہر کی ترقی کے حوالے سے انہوں نے یہ عزم کیا ہے کہ اب تمام مسائل حل کیے جائیں گے۔ عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر ضیاء صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ اتحاد قائم رہ پائے گا اور کراچی کے مسائل واقعی حل ہوں گے؟ لیکن پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ اتنا بڑا شہر ہے اور اس میں جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر کام نہیں کریں گے، یعنی کہ شہری حکومت، اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت، اس وقت تک کراچی کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے تینوں کو مل کر کام کرنا ہے، تو میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس شہر کی جو بھی آپ نے بھی گنوائے مسائل اور جس پہ چیف جسٹس صاحب بہت زیادہ برہم ہوئے تھے، چاہے پینے کا مسئلہ ہو، چاہے نکاسی آب کا مسئلہ ہو، چاہے بجلی کا مسئلہ ہو، یہ تمام ایک بڑے مرض کی علامتیں ہیں۔ اور وہ مرض کیا ہے؟ مرض یہ کہ ابھی تک ہم اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہاں پر اختیارات کس کے پاس ہوں گے۔ ہمارے یہاں اصل لڑائی جو اختیارات کی لڑائی ہے۔ دنیا بھر میں اتنے بڑے جو شہر ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں، مطلب اس کے جو مالی اور انتظامی اختیارات ہوتے ہیں وہ شہری حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں۔ ڈیولوشن آف پاور ہوتی ہے، چاہے آپ لندن کی بات کریں، نیو یارک کی بات کریں، اپنے ہمسائے ممالک ملک میں دیکھیں، آپ بھارت میں ممبئی کی بات کریں، دلی کی بات کریں، تو کراچی جیسے بڑے شہر کو چلانے کے لیے، لاہور جیسے بڑے شہر کو چلانے کے لیے ایک بہت ہی فعال قسم کی آپ کو لوکل باڈیز چاہیے، ایک پاورفل امپاورڈ میئر چاہیے۔ اچھا عامر صاحب، اس کو وہ نہیں سمجھتے آپ کہ یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے؟ اس وقت جو پہلے 3 مختلف جماعتیں الگ الگ پوزیشن پر کھڑی تھیں، اب ایک ساتھ پر آ کر بیٹھی ہیں، اور اگر یہ اس طرف پیش رفت کرتی ہیں کہ شہر کے مسائل حل کیے جائیں اور جو ایگزیکیوٹ کرنے والی اتھارٹی ہے اس کو زیادہ پاورفل کیا جائے، اس کو زیادہ فنڈز مہیا کیے ہیں اور الٹیمیٹلی اس مسئلے کے حل کی طرف جاتے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ چیزیں ایسی ہو پائیں گی اور حل ہو پائیں گی چیزیں؟ میں لگائی صاحب، مطلب ہے کہ امید ہمیشہ مثبت رکھنی چاہیے، بالکل مثبت امید ہے، لیکن آپ یاد کریں کہ پیپلز پارٹی اور MQM کی ماضی میں بھی اتحاد رہا، حکومت میں بھی شامل رہے۔ میں جب بھی بات کروں کہ اسٹرکچرل پہلے اگر آپ فیصلہ کر لیں، آپ اصول طے کر لیں، اصول اگر طے کر لیں، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ فنڈ جس طرح سے تقسیم ہوں، کون ترقیاتی کام کرائے گا، یہ مسئلے ہم نے کئی بار دیکھا کہ اس طرح کی علامتی طور پر سیاسی جماعتیں قریب آئیں، اور جتنی شد و مت سے قریب آئی ہیں اتنی زیادہ یہ پھر ایک دوسرے پہ کہتے ہیں نا الزامات لگا کر دور ہوئی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب پہلے آپ اصول، وہ کہتے ہیں نا کھیل کے اصول طے کر لیں، کھیل کے اصول طے کر لیں۔ ابھی تک میئر 30 اگست تک جو ہے وہ MQM کا ہے، کل کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا میئر ہے۔ یہ جو شہر ہے یہ کسی ایک لسانی گروہ کا شہر نہیں ہے، یہاں پر مطلب ہے سب سے بڑا، تو گویا آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمز آف ریفرنس اس کمیٹی کے طے ہو جائیں اور اس میں ہم نمبر وائز دے دیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، فائنینسز کی ایلوکیشن کیسے ہوگی، اختیارات کی ایلوکیشن کیسے ہوگی، اور کس سطح پر کون سا مسئلہ حل کیا جائے گا، اور الٹیمیٹلی شہر کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک پیج کیا بنایا جاتا ہے۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ بالکل درست آپ نے کہا کہ جب تک لغائی صاحب یہ لوگ کھیل کے اصول طے نہ کر لیں نا کہ کس کے پاس کیا طاقت ہوگی، اس کے بعد پھر اس کی ایگزیکیوشن ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کر رہا تھا کہ یہ شہر ایک کسی لسانی گروہ کا شہر نہیں ہے، سب سے بڑا یہ دنیا کا پشتون سٹی ہے، یہ سندھیوں کا شہر ہے، یہ بلوچوں کا، اردو بولنے والوں کا، تمام لوگوں کا شہر ہے۔ تو یہاں پہ لسانی سیاست نہیں چلے گی، اس کے لیے جو بھی یہاں کی نمائندہ جماعت ہوگی اسے تمام لوگوں کو مسائل کی بنیاد پر اکٹھا کرنا ہوگا۔ اگر ہم مستقبل کے کہتے ہیں نا سیاست کیا ہوگی کراچی کی، اس کی بات کریں، اور پھر ان مسائل کی بنیاد پہ جوڑتے ہوئے ان مسئلوں کو حل کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت کو کچھ جو ہے ریفارمز، اصلاحات کرنی ہوں گی۔ مثلاً سالڈ ویسٹ مینجمنٹ وہ آپ کو کراچی کی شہری حکومت کو دینا چاہیے، آپ کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کراچی کے پاس دینا چاہیے۔ ماسٹر پلاننگ صرف میں اچھا یہ نہیں کہہ رہے کراچی کے ساتھ، وہ آپ حیدرآباد کو بھی دیں، لاڑکانہ کو بھی دیں، جتنے اربن سینٹرز ہیں سندھ کے اور اربن سینٹرز پاکستان کے ہیں، ان تمام کو جب تک آپ اختیارات نہیں دیں گے، جمہوریت جو ہے وہ میجورٹیزم نہیں ہوتا بلکہ انکلوسیونیس ہوتا ہے کہ لوگ شامل ہوں فیصلوں میں۔ تو اب جتنے لوگوں کو شامل کریں گے اتنا ہی ہمارا معاملہ اچھا چلے گا۔ بہت ہی اچھی بات کر رہے ہیں عامر ضیاء صاحب کہ یہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کراچی کے لیے بات کر رہے ہیں، لاہور کے لیے بھی یہی بات کر رہے ہیں، راولپنڈی اور پشاور کے لیے بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور کوئٹہ کے لیے اور ملتان کے لیے بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ تمام جو شہر ہیں
ان کے اندر ایک منضبط سسٹم ہونا چاہیے اور ان کے پاس اپنے فیصلے کا اختیار ہونا چاہیے اور فنڈز ہونے چاہیے. یہ بات تمام شہروں کے لیے ہونی چاہیے. اچھا، ایک کوارڈینیشن کمیٹی بہرحال قائم تو ہو گئی ہے، آپ اس سے کیسی توقعات رکھتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں توقعات تو مطلب ہے کہ بلند ہونی چاہیے، مثبت ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ لغائی صاحب میں نے اور آپ نے کتنی مرتبہ ایسی کمیٹیز بنتے ہوئے دیکھی ہیں، ایسے اعلانات سنے، تو جب تک یہ کچھ عملی طور پہ کر کے نہیں دکھائیں گے اس وقت تک تو ذرا سا اسکیپٹیکل، ذرا سا شبے میں رہنا بھی چاہیے. مطلب سالٹ انگریزی میں کہتے ہیں نا ایوری تھنگ شوڈ بی ٹیکن ود اے پنچ آف سالٹ. تو وہ اس میں معاملہ ہے کہ خدا کرے یہ لوگ جو ہیں جو انہوں نے اعلان کیے ہیں اس پر منوعاً عمل بھی کریں، لیکن ماضی کے ہمارے تجربات اتنے تلخ ہیں کہ اب ہم ڈرتے بھی بہت زیادہ ہیں. جی بالکل. اچھا عامر ضیاء صاحب، اب ایک اور اہم معاملے کی بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ کا حلیہ بگڑ گیا تیز بارش کے بعد. ہم نے دیکھا کہ سیلنگ اور اس کے بعد جس طرح سے پانی جمع ہو گیا. اتنے سارے پیسے لگے تھے جب یہ ایئرپورٹ بنا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ تنقید تو صحیح تھی. بالکل درست ہے. جب اسلام آباد ایئرپورٹ بن رہا تھا اس زمانے میں بھی بہت سارے سوالیہ نشان تھے کہ شریف خاندان نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کس کو نوازا ہے، اور مطلب اس میں میرے خیال لغائی صاحب زیادہ اچھی روشنی ڈالیں گے کہ جو اس کو کہتے ہیں نا اس کے جو مین وہ تھے کانٹریکٹر تھے وہ کون صاحب تھے، ان کا کیا رشتہ داری ہے شریف فیملی کے ساتھ، یہ دنیا کو پتہ ہے. تو میرے خیال میں جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں تو یہ واقعی ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے بنایا. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں چودھری منیر صاحب کو کانٹریکٹ دیا گیا تھا اور وہ سمدھی مریم نواز صاحبہ کے تھے، اور کیا اس طرح کے کانٹریکٹس جو ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اوارڈ کیے جانے چاہیے یا ہو سکتے ہیں ایسے؟ دیکھیں اصولی طور پہ تو نہیں دینے چاہیے چلیں، لیکن اگر اوپن بیڈنگ کے اندر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ رشتہ دار ہیں تو آپ بیڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اوپن بیڈنگز کے ذریعے آپ آ گئے اور آپ نے کوئی پولیٹیکل انفلوئنس استعمال نہیں کیا جو کہ ہمارے ملک میں ناممکن ہے، تو چلیں ہم وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. لیکن پھر جو آپ نے پروجیکٹ بنایا، جو اس کی آپ نے ایگزیکیوشن کی لغائی صاحب، وہ تو ہم ڈے ون سے مجھے یاد ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بہت آنا جانا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو فلاز، یہ بارش نہ بھی ہوتی تب بھی آپ کی وہاں ہلکی معمولی چھیٹا پڑتا تھا، کہیں نہ کہیں چھت ٹپک رہی ہوتی تھی، ٹائل اکھڑ رہے ہوتے تھے. تو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اتنا مطلب ہے کہ پاکستان کا یہ فخر ہونا چاہیے تھا. یہ پروجیکٹ 21ویں صدی کا پروجیکٹ ہے، اس میں اگر اس طرح کی کمزوری ہوئی کہ رنوے پہ پانی کھڑا ہو رہا ہے جو بہت خطرناک بات تھی، اسی طرح بلڈنگ اگر جھڑ کے گر رہی ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس پہ ایک سوالیہ نشان ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کو بھی اس کا نوٹس لے، احتساب ہمارا جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے وہ بھی نوٹس لے، اور لوگوں کو ٹاسک میں لے کے بھئی کیا بنایا آپ نے کیا جو خرچہ کیا وہ صحیح تھا نہیں ہوا. اچھا عامر ضیاء صاحب، سندھ بھر میں بلدیاتی نمائندوں کی مدت 30 اگست کو مکمل ہو رہی ہے اور اگلے بلدیاتی انتخابات تک سرکاری افسران کو ایڈمنسٹریٹر لگانے پر غور کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ فیصلہ درست ہوگا؟ بھئی ایک ہمیشہ ٹرانزیشن ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ٹرانزیشن جو ہے کہتے ہیں نا طویل مدتی ہو گیا، اور اس مطلب یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا انتخابات وقت پر ہوں گے، تو وقت پر انتخابات ہونے چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اس ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بلدیاتی نظام کے خلاف ہیں. جو یہ بھی انتخابات ہوئے تھے یہ سپریم کورٹ کی انٹرونشن کے بعد ہوئے تھے. آپ نے بھی بل بورڈ کا تذکرہ کیا، اس میں بھی آپ یاد کریں کہ کراچی سے بل بورڈز کا جو صفایا کیا گیا تھا وہ کورٹ کے آرڈر پہ کیا گیا تھا. جو کام ہماری ایگزیکٹو کے کرنے کے ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ ویکیوم چھوڑتے ہیں اور پھر کورٹ کو آ کے مداخلت کرنی پڑتی ہے، کسی کو شور مچانا پڑتا ہے. تو خدا کرے پہلی خواہش ہونی چاہیے کہ مقررہ وقت کے اوپر جو ہے انتخابات ہوں. بہت بڑا چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، ایم کیو ایم کے لیے. یہ تینوں جماعتیں ایک دوسرے سے تعاون بھی کریں گی اور کراچی میں کمپیٹ بھی کریں گی. تو کوئی آسان کھیل نہیں ہونے جا رہا. مردم شماری ہوئی تھی اس پر تو آپ کو بھی مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے آپ کو بھی اعتراض رہا تھا اور بہت سے لوگوں کو اعتراض رہتا ہے. مردم شماری تو یہی رہے گی اور حلقہ بندیاں بھی یہی رہیں گی. تو آپ کا خیال ہے کہ انہی حلقہ بندیوں میں اور انہی جو ہے وہ مردم شماری سے انتخابات ہوں گے تو بہتر نتائج نکلیں گے؟ بھئی اگر پہلا شرط یہ کہ اگر جو حلقہ بندیاں ہیں لغاری صاحب اور جو آپ نے لوگوں کو گنا ان کا بھی اگر ایماندارانہ طریقے سے انتخابات ہو جاتے ہیں اور پرامن ہو جاتے ہیں تو بڑی بات ہوگی. یہ تو بہت بڑا دکھ ہے کراچی کا کہ کراچی کی آبادی کو کم گنا گیا, اور یہ صرف اس مردم شماری میں نہیں ہوا, اس سے پہلے جو ہوئی تھی اس زمانے میں بھی ہوا تھا جب مشرف صاحب کے دور میں ہوئی تھی. تو ایک سوال یہ نشان ہے کہ جی شہری سندھ کی آبادی کو کیوں کم گنا جاتا ہے, اور اگر اس کا بھی اس تضاد کا بھی خاتمہ ہونا ضروری ہے. اور میرے خیال میں جو تینوں نمائندہ جماعتیں ہیں ہماری اس شہر کی, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم, اس معاملے کے اوپر بھی اگر وہ بات کریں اور اس معاملے کے
کے اوپر بھی جو کراچی کو اس کا اگر حق دلوانے کا نقطہ آغاز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کراچی کی آبادی کو صحیح گنا جائے, یہاں کے گوٹھوں کو صحیح گنا جائے, یہاں کی جو وہ ہے مضافات اس کے لوگوں کو صحیح گنا جائے. جی بالکل. عامر ضیاء صاحب ہمیں بریک کی جانب, ناظرین بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی جانب سے پھر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی, خاتون سمیت 4 شہری شہید ہو گئے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ, خاتون سمیت 4 شہری شہید ہو گئے. عامر ضیاء صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, بھارت کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ امن ہی واحد راستہ ہے اور کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو وہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جاتا ہے, بار بار لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے بھارت؟ میرے خیال میں یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر جو ہے معاملہ مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے, لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ جبر کے ذریعے بھی طاقتیں حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, جنگ کے ذریعے بھی کرتی ہیں. تو بھارت اس وقت یہ سمجھ رہا ہے کہ جی ٹیل ونڈ اس کے پاس ہے. اور آپ یہ دیکھیں جب سے مودی حکومت آئی ہے 2014 سے, اس وقت سے آپ دیکھیے گا کہ جو سیز فائر وائلیشنز ہیں اس میں یکدم اضافہ ہوئے, اور ہر سال جو ہے وہ 1000, 1500, 2000 کے قریب جو ہیں وائلیشنز ہو رہی ہیں سیز فائر کی. اور ظاہر ہے کہ اس میں بھارت کو ایڈوانٹیج حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو توپ خانے لگائے ہوئے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کی شہری آبادیوں اور دیہاتوں میں لگائے ہوئے ہیں, اور ان کے ہاتھ کھلے ہوئے وہ ہمارے دیہاتوں کو نشانہ بناتے ہیں. صرف فوجی انسٹالیشنز کو ہی نہیں کرتے, جب پاکستان رد عمل کا اظہار کرتا ہے تو ہمیں بڑا پھونک کر گولی چلانی ہوتی ہے اور پھونک کے گولہ پھینکنا ہوتا ہے, کیونکہ دوسرے طرف بھی جو ہے ہمارے ہی لوگ ہیں, کشمیری مسلمان ہیں. تو پاکستانی فوج جب جوابی کارروائی کرتی تو اس کے ہاتھ پیر بڑے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. بھارت کیوں ایسا کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ بھارت جو ہے برنک مین شپ کر رہا ہے. بھارت یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو اس وقت, کیونکہ ہم لوگ معاشی مشکلات کے شکار ہیں, ہمارے جب معاشی مشکلات کے شکار ہوتے ہیں تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی آپ کمپرومائز ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ جتنا زیادہ آپ دباؤ ڈال سکیں. ایک طرف وہ ظاہر ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اس نے جبر کی انتہا کر دی ہے, وہاں کے ڈیموگرافکس کو چینج کر رہا ہے, مسلم اکثریت کو جو ہے اقلیت میں تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس چیز سے کہتے ہیں اپنے ظلم سے نظریں دنیا کی ہٹانے کے لیے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ سرحدوں پہ معاملات کو گرم کر دیا جائے. لیکن عامر صاحب انڈیا کو یہ بھی تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ بھارتی پنجاب کے ضلع موگا میں جو ہے وہاں پر سرکاری عمارتوں پر جو ہے وہ انڈین پرچم اتار کر پھینک دیا گیا ہے, اور وہاں پر یوم سیاہ منایا گیا ہے. تو یہ بھی تو ایک چیز ہے جو ڈیولپمنٹ وہاں ہو رہی ہے. درست کہنے لگائی صاحب, ہمیں کئی بار ہماری آپ کی پرائیویٹلی بھی بات ہوئی کہ بھارت ایک بڑی مصنوعی ریاست ہے, اس میں بہت سارے وہ علاقے شامل ہیں کہ جو کہتے ہیں نا تاریخی طور پر حصہ نہیں بنتے بھارت کا کسی بھی طرح سے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کی جو علیحدگی کی تحریکیں ہوتی ہیں دنیا بھر میں, اس میں جب تک کہتے ہیں نا اس کے دوست ممالک مدد نہیں کر رہے ہوتے ان آزادی کی تحریکوں کو, اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہوتی. ہمیں تو تاریخ یہی بتاتی ہے. آپ افغانستان اپنے پڑوس میں دیکھ لیں, آپ ویتنام کی بات کریں, آپ کوریا کی بات کریں, تو اس کے لیے میرے خیال میں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جو وہاں پہ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں جو اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں, وہ کہاں سے جو ہے اپنے رشتے ناطے بناتی ہیں, اور ان کو جو ایک صرف مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کو پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کو جو ہے کہتے ہیں فائنینشیل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوگی اور فوجی سپورٹ کی بھی ضرورت ہوگی. تو اس پہ بھی میرے خیال میں سوچنا چاہیے اور اس پہ جھجکنا نہیں چاہیے. ہم لوگ جو ایک معذرت خواہانہ رویہ ہمارا 9/11 کی دہشت گردی کے حوالے کے بعد سے ہو گیا ہے, ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ دہشت گردی کیا ہے اور جنگ آزادی کشمیر کی لیجیٹمیٹ فریڈم اسٹرگل کیا ہے. اس پر جو ہے ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, اور چاہے ایف اے ٹی ایف کرے چاہے کوئی ہم پہ بات کرے, وہ ہمیں اس چیز کو پرسپیکٹو میں رکھنا بہت ضروری ہے. جی لگائی صاحب. بالکل. اچھا عامر ضیاء صاحب, آج برے صغیر پاک و ہند کے مفکر بابائے اردو مولوی عبدالحق کی 59ویں برسی منائی جا رہی ہے. ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ ایک بہت بڑا نام میرے خیال میں اس پہ لغاری صاحب جو ہیں بہت زیادہ روشنی ڈال سکیں گے, کیونکہ بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب کا جو نام ہے, جو ان کا کام ہے, لغاری صاحب میں چاہوں گا کہ میں آپ سے سنوں, ادب کے معاملے میں میں بے ادب آدمی ہوں. صاحب وہ جو ہے کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں, اور مجھ جیسے ایک کم فہم اور کج فہم آدمی کو یہ بڑا وہ بہت وہ دے رہے ہیں عزت, بہت زیادہ عزت دے رہے ہیں کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بات کروں. بابائے اردو بہرحال ایک بہت بڑے اسکالر تھے, اور انہوں نے ایک اسٹیبلش کیا, ایک زبان کو ایک نام پر اتفاق کیا,
اور پہلے ریختہ بھی کہتے رہے، ہندوستانی بھی کہتے رہے، لیکن اردو کے نام پر انہوں نے تمام ہندوستان کے تمام لوگوں کو، یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان تھے، تمام بہت بڑے ہندو شاعر بھی تھے یہاں اس خطے میں بھی تھے اور انڈیا میں بھی تھے، اور اردو کو ایک بڑی زبان ریجن کی، اب ہندی جو ہے وہ تو صرف نام کے لیے ہے نا کہ ایک لہجہ ہے جو اردو کا ہی ایک لہجہ ہے، ورنہ زبان تو پورے کے پورے ہندوستان میں اردو ہی بولی جاتی ہے نا، اور یہاں پر تو ہماری تو قومی زبان ہے۔ بالکل، اور آج ایک اور اہم شخصیت کی بھی برسی ہے ناظرین، عامر ضیاء صاحب، شہنشاہ قوالی نصرت فتح علی خان کو بھی ہم سے بچھڑے 23 برس بیت گئے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نصرت فتح علی صاحب کا جو میرے خیال میں بڑا کریڈٹ جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہماری مشرقی قوالی کو اس ٹریڈیشن کو جو ہے انہوں نے مغربی موسیقی سے جوڑا، اور اس کو جو کہتے ہیں نا کہ ایک تو ظاہر ہے کہ قوالی ہمیشہ سے ہمارے یہاں بڑی مقبول ایک وہ رہی ہے، میڈیم رہا ہے، لیکن اس کو جو ہے نوجوانوں میں مغربی ممالک میں لے کر گئے تو وہ ایک میرے خیال میں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل روایتی قوال ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی قوالی صرف جو ہے وہ ڈھولکی پہ اور طبلے پر اور تالی پر اور ہارمونیم پر ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو پھیلا دیا، اور مغربی موسیقی کو جب اپنے ساتھ، ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بڑے بڑے ایک ویسٹرن کمپوزر تھے انہوں نے پھر اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا میوزک ان کے ساتھ بیٹھ کے کمپوز کی، تو ایک نئی سمت دی انہوں نے قوالی کو اور اس کو گائیکی کو، جو میرے خیال میں جتنا اس کے اوپر ہم جیسے لوگ کیا بات کریں گے، جو اصل ماہرین ہیں موسیقی کے ان کا زیادہ وہ بنتا ہے، لیکن میری جو تھوڑی بہت اس کے بارے میں رائے ہے وہ یہی ہے۔ جی بالکل، اچھا لگائی صاحب، موسیقی کی بیتاج بادشاہ کہا جاتا ہے نصرت فتح علی خان صاحب کو، میرے خیال میں یہ کانٹیننٹ سے ہی کچھ چیزیں، کچھ افراد، کچھ قوتیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انٹر کانٹیننٹل ہوتے ہیں، جو صرف کسی ایک خطے، ایک جغرافیہ، ایک ملک، ایک جگہ پر محدود نہیں ہوتے ہیں۔ نصرت فتح علی خان، استاد نصرت فتح علی خان ایک انٹر کانٹیننٹل بین البر اعظمی شخصیت تھے، اور وہ جس طرح سے جاپان میں مقبول تھے اسی طرح سے امریکہ میں مقبول تھے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک وہ جہاں بھی پرفارم کرتے وہاں پر ایک بڑا مجمع لگ جاتا اور دنیا ان کو سننے کے لیے آ جاتی، چاہے وہ ٹوکیو میں ہو، چاہے وہ پیرس میں ہو، چاہے وہ لندن میں ہو، اور چاہے وہ امریکہ میں وہ جہاں بھی گاتے تھے، ساری دنیا، پاکستان تو ان کا گھر تھا، اور انڈیا کے لوگ جو ہیں اب بھی کوئی فنکار اپنے آپ کو نصرت فتح علی خان کا ہم پلہ سمجھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ آپ کا لغاری صاحب، عامر ضیاء صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، آج سے اتنا ہی، اب اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔